मुबारकात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा रदी अल्लाह तआला, इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी जानिब से कोई इल्म मसलन हदीस शरीफ लिखे, उसके साथ दुरूद पाक भी लिखे, जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी लिखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। नामे हजरत पे लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद, कौन जाने दुरूद की कीमत है अजब दुर्रे शाहवार दुरूद, नज़ा में गोर में कयामत में हर जगह यारे गम गुसार दुरूद। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना भी है, बल्कि कोई ऐसी डायरी है, कोई ऐसी किताब है जिसका आप अदब कर सकते हैं, अच्छे अंदाज से वहां दुरूद पाक लिख कर रखा करें। जब तक दुरूद पाक लिखा रहेगा, पढ़ते रहेंगे, लिखने वाले को भी सवाब मिलता रहेगा। अब यहाँ एक गलती लोग करते हैं, जल्दबाजी में माद अल्लाह पूरा दुरूद नहीं लिखते, सिर्फ सौद लिख देते हैं या सलअम लिख देते हैं। तो याद रखिए, उलमाए किराम ने इसको गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम लिखा है। अपनी आदत बनाएं, जब भी कहीं जाने आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक लिखें तो साथ मुकम्मल दुरूद शरीफ लिख लिया करें। चंद सेकंड ही तो लगेंगे, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लें या प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुने, तब भी हमें दुरूद पाक पढ़ना है। इसमें कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि दुरूद पढ़ते रहेंगे तो बरकतें लूटते रहेंगे। कल तो वैसे भी जुमा का दिन है, सुभान अल्लाह। हदीसों में यह मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ ले, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और जुमेरात की रात भी भरी मुराद है, ये रात भी दुरूद पाक पढ़ने की खास फजाइल हदीसों में शबे जुमा दुरूद पाक के भी मौजूद हैं। तो आइए नियत कर लें इंशाअल्लाह कि हम रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह जिस मुबारक हस्ती का जिक्र करना है, उनसे हर मुसलमान को मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है। और इसलिए मोहब्बत है कि उनको नबी पाक से बेइंतहा मोहब्बत है। वो प्यारे आका के सच्चे आशिक हैं, बल्कि सच्ची बात यह है कि सबसे बड़े आशिक हैं। वो आशिक अकबर हैं, वो कोई और नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी नबियों के बाद सारी कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। 22 जमादुल उखरा आपका यौम मनाया जाता है। तो आज इंशाअल्लाह नबी पाक के उस अजीम साथी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अजीम आशिक रसूल जो यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, आज उनका जिक्र खैर करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और इस नीयत से सुनेंगे कि जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और एक और नीयत भी कर लें कि आज हम उनके कुछ औसाफ, उनकी कुछ आदतें, उनकी कुछ नसीहतें सुनेंगे, तो हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाजा है। और माज़ अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसका क्या हशर होगा। सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर पर जलवा फरमा, अल्लाह करीम की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया अबू बकर कहाँ हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यहाँ हाजिर हूँ। फरमाया अबू बकर मेरे करीब आ जाओ। आप करीब हाजिर हुए। मेरे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जब फासला कम हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया और प्यारे नूरानी होठों से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी को चूम लिया। मोहब्बत तो देखें कि नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को चूमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हैं, आंसू बह रहे हैं। आपने सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़कर ऊंची आवाज से फरमाया, ऐ मुसलमानों के गिरोह, ये अबू बकर सिद्दीक है, ये मुहाजिरीन का भी सरदार है, अंसार का भी सरदार है, ये मेरा साथी है। इसने मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मुझे झुटला रहे थे। बस जो इसे
बुग़्ज़ रखेगा, बस जो इससे बुग़्ज़ रखेगा उस पर अल्लाह पाक की और लानत करने वालों की लानत हो। यानी सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का तकाजा है, और माअद अल्लाह जो उनसे बुग़्ज़ रखता है अल्लाह की भी लानत है, लानत करने वालों की भी लानत है। तो हमें सहाबा से बेइंतहा प्यार है, और सुभान अल्लाह 4 यारों से तो सबसे ज्यादा प्यार है। सुभान अल्लाह। अब आइए कुछ औसाफ़े करीमा सुनते हैं। 22 तारीख को, 22 जुमादुल उखरा, इसी महीने की 22 इस्लामी तारीख को आपका यौम मनाया जाता है। आप बहुत ऊंची शान वाले सहाबी रसूल हैं, वजीर मुस्तफ़ा हैं, नबियों और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे ऊंचे रुतबे वाले हैं। आप वो जीशान हैं जिन्हें कुरान करीम ने अतका यानी उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी फरमाया, उलुल फजल यानी फजीलत वाला फरमाया। आपको कुरान करीम ने तस्दीक करने वाला फरमाया, आपको मुतवक्किल यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला फरमाया, आपको खाइफे किब्रिया यानी अल्लाह पाक का बहुत खौफ रखने वाला फरमाया गया। आपको कुरान करीम में सालिहुल मुमिनीन यानी नेक आमाल, नेक ईमान वाला फरमाया गया। आपको दीन पर साबित कदम रहने वाला फरमाया गया। कुरान करीम में आपके ये औसाफ बयान हुए, आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत फरमाता है, आप मोमिनों पर रहम दिल हैं, दुश्मनाने इस्लाम पर शिद्दत करने वाले हैं, राहे खुदा में सर धड़ की बाजी लगाने वाले हैं, और दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं रखते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु वो ज़ीशान हैं जिनके मुताल्लिक इरशाद हुआ कि अल्लाह पाक ने उनका दिल परहेजगारी के लिए परख लिया है। कुरान करीम ने हमें और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को आपके रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, और आपकी शान में अल्लाह पाक ने यहाँ तक फरमा दिया कि अल्लाह पाक आपको इतना अजर अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है अतका कह के कुरान में कि फिर करे फिर क्यों ना इकराम अत किया सिद्दीक़ अकबर का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का मौजू है सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की जाते वाला तबार, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान में उतरने वाली। आइए फकत पहले कुरान की 2 आयतें सुनते हैं। क्या अजीम हस्तियां हैं कि जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और अनकरीब सबसे बड़े परहेजगार को उस आग से दूर रखा जाएगा जो अपना माल देता है ताकि उसे पाकीज़गी मिले। 6ठी सदी हिजरी यानी आज से तकरीबन 900 साल पहले के बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा हुसैन बिन मसऊद यानी इमाम बगवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस आयत करीमा में अत्क़ा सबसे बड़ा परहेजगार किससे मुराद क्या है? इससे मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये आयत में कुरान में सबसे बड़ा परहेजगार आपको फरमाया गया। तफसीर सिरातुल जिनान में है। इन 2 आयात से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के जो फजाइल मालूम हुए, 6 फजाइल मालूम होते हैं। नंबर 1, हजरत अबू बकर सिद्दीक से दुनिया में कोई गुनाह सरजद ना होगा, यानी आप गुनाहों से महफूज हैं। अच्छा, गुजारिश ये कि ये स्क्रीन पर ऑडियंस ना दिखाई जाए, स्क्रीन पर सिर्फ मुझे दिखाया जाए ताकि लोगों की तवज्जो ना बटे। जो भाई स्क्रीन को चला रहे हैं उस पर ऑडियंस को ना दिखाया जाए। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है, इन 2 आयात में 6 फजाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला के हमें सीखने को मिले। एक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला से दुनिया में कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। नंबर 2, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। नंबर 3, हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती हैं। नंबर 4, हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मते मुस्तफा पे सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। नंबर 5, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम सदकात और खैरात अल्लाह पाक के यहाँ मकबूल हैं। और 6ठी फजीलत, हजरत अबू बकर सिद्दीक आला दर्जे के इखलास वाले हैं कि आपके इखलास की गवाही अल्लाह पाक ने दी है। निहायत मुत्तकी ओ पारसा सिद्दीक अकबर हैं, तकी हैं बल्कि शाहे अतकिया सिद्दीक अकबर हैं। अमीरुल मोमिनी है आप, इमामुल मुस्लिमी है आप, नबी ने जन्नती जिनको कहा
صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ ایک اور آیت سنتے ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے راستے پر چلا کرو، یعنی قرآن مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ صدیق اکبر کے راستے پر چلنا ہے۔ جبھی تو شاعر لکھتے ہیں بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، بھٹک سکتے نہیں ہم اپنی منزل ٹھوکروں میں ہے، نبی کا ہے کرم اور رہنما صدیق اکبر ہیں۔ گناہوں کے مرض نے نیم جاہیں کر دیا مجھ کو، طبیب اب بس میرے تو آپ یا صدیق اکبر ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے ان کی کہ نبی پاک شان بیان کر رہے ہیں، قرآن میں ان کی شان بیان ہو رہی ہے، سوچو ان کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ایک فرمان سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی 360 میں سے کوئی ایک بھی عادت مل گئی نا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث سنی نا تو کمال کا سوال کیا، کہتے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر 360 ساری خصلتیں ہوں؟ کوئی ایک مل جائے تو جنتی ہے، آؤٹ آف 360۔ وہ پوچھتے حضور کوئی ایک ہے ایسا جس کے اندر ساری خصلتیں ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ابو بکر تمہارے اندر وہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح مرتبہ کیسا ہوگا کہ ایک خصلت کسی کو مل جائے وہ جنتی ہو جائے، پوری 360 خصلتیں صدیق اکبر میں ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث بیان ایک ارشاد فرمایا صحابہ کے درمیان، خلاصہ یہ ہے آقا نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جو باب الصیام ہے، روزے کا دروازہ ہے، اس دروازے سے روزہ رکھنے والوں کو جنت میں بلایا جائے۔ ایک باب الصلاۃ ہے، نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے سے نمازیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک دروازہ باب الجہاد ہے، جہاد کرنے والوں کو اس دروازے سے جنت پہ بلایا جائے گا۔ الگ الگ دروازوں کے بارے میں نبی پاک فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کمال کا سوال کرتے ہیں، کہتے حضور کوئی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ابو بکر تم ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی ذات پر، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان سے بار بار جنت کی بشارتیں سن رہے ہیں، بار بار نبی پاک سے سبحان اللہ بشارتیں سن رہے ہیں۔ اب جب ایک ایسی ہستی جس کے اندر وہ تمام جنتی خصلتیں موجود ہیں، وہ تمام عادتیں موجود ہیں، تو آج میں نے اور آپ نے ان کی کچھ عادتوں کے بارے میں جاننا ہے، ان کے طریقے کے بارے میں جاننا ہے، ان کی نصیحتوں کے بارے میں جاننا ہے۔ جب پتا چل جائے کہ ایک بندہ اس قدر پرفیکٹ ہے تو اب تلاش کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھی، تاکہ آج اگر یہ کوٹ رادھا کشن میں ہونے والے ہزاروں عاشقان رسول کے اجتماع میں ہم کوئی ایک عادت بھی لے کر چلے گئے، کوئی ایک خصلت بھی لے کر چلے گئے اور اس پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب سنیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم سے پناہ عطا فرمائے، بس وہ مسلمانوں پر رحیم اور نرم دل ہو جائے۔ ہاں ہم سب چاہتے ہیں نا جہنم سے پناہ مل جائے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، مسلمانوں کے لیے رحم دل ہو جائیں، رحیم ہو جائیں، نرم دل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، آج مسئلہ کیا ہے، دل بہت سخت ہو گئے ہیں، نرمی تو دم توڑتی جا رہی ہے، ذرا مزاج خلاف بات ہو جائے بس غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اسلام ہمیں رحم دلی کا سبق دیتا ہے، رحم دل ہونا یہ مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اچھا بڑی پیاری بات علماء نے بیان کی، جیسا تم اپنے لیے رحم دل ہو ایسا دوسرے کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کریں ہم اپنے لیے کتنے رحم دل ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی کہے نا اپنے آپ کو چانٹا مارے اور زور سے مارے، اب ٹرائی کیجئے گا، آپ زور سے ہاتھ تو لائیں گے، قریب آ کے ہاتھ خود ہی سلو ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو کوئی بندہ زور سے نہیں مار سکتا، کیوں؟ اپنے لیے رحم دلی کا لیول ہی اور ہے۔ اور کوئی کہے سامنے کھڑا ہے ذرا اس کو زور سے مار کے دکھاؤ،
سارا غصہ نکال دیں گے، ساری ٹرائی کر لیں گے، بندے اس کا دانت ٹوٹ جائے، سر پھٹ جائے، دوسرا ہے نا میں نہیں ہوں. فرمایا نہیں، جس طرح اپنے لیے رحم دل ہو ایسے دوسرے مسلمانوں کے لیے رحم دل ہونا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو کمال درجے کے رحم دل، کیسی نیکی کرنے والے تھے. یہ صرف بتانے والے نہیں تھے، یہ پریکٹیکل کرنے والے تھے. اب واقعہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جو تھے، آپ نے اپنے ذمے ایک نابینا بڑھیا کی خدمت لی ہوئی تھی. اس کے گھر جاتے تھے، اس کے برتن صاف کرتے، برتن دھوتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، پانی بھر دیتے اور گھر کے کام کاج کر کے خاموشی سے آ جاتے. اچھا خاتون نابینا تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، کہ اتنی بڑی ہستی حضرت عمر میرے گھر آ کر میرے گھر کا کام کرتے. وہ سمجھتی تھی کوئی نوجوان ہے جو آتا ہے گھر کے کام کر جاتا ہے. اب حضرت عمر کا معاملہ کیا ہوا کہ ایک بار آپ گھر گئے، اس کے تو گھر کے کام کوئی اور کر کے چلا گیا. آپ پریشان کہ یہ مجھ سے پہلے اس گھر کی صفائی کون کر گیا، اس بڑھیا کے برتن کون صاف کر گیا، سارا کمرہ پورا گھر سیٹ. دوسرے دن گئے، دوبارہ دوسرے دن آپ سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا. تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا. اب آپ نے سوچا یہ بندہ تو مل نہیں رہا، جو کون ہے میری یہ نیکی مجھ سے پہلے کر جاتا ہے. بڑھیا سے، وہ تو بڑھیا تھی نابینا، پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ کون آتا ہے. آپ نے سوچا اب اس کا طریقہ یہ کہ رات یہیں گزار دی. آپ نے چھپ کر رات گزاری اور صبح ہوئی تو دیکھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر کا کام کاج کر کے واپس چلے جاتے ہیں. رحم دلی اسے کہتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خائی اسے کہتے ہیں. اور اس ایک واقعے میں تو کمال کی باتیں ہیں، کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلی بات، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، کسی طرح نیکی مل جائے. مقابلہ کیا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے یہ نیکی کر جاتا ہے. ساڈا پرابلم یہ ہے کون ہے جو مجھ سے پہلے مال بیچ کے چلا گیا، کون ہے جو مجھ سے پہلے سودا لے کر چلا گیا، کون ہے جس نے مجھ سے پہلے یہ کاروبار کر لیا. ہمیں یہ ٹینشن ہے. اور ان کا کمپٹیشن یہ ہے کہ مجھ سے پہلے یہ نیکی کس نے کر لی، میں رہ گیا. اللہ اکبر. دوسری بڑی گہری بات، وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون نابینا ہیں. تاکہ نابینا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کون خدمت کر رہا ہے، تو احسان بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اس کو کہ خدمت کرنے والا کون، مدد کرنے والا کون ہے. ہائے ہائے ہائے، یعنی مدد بھی کرنی ہے اور جتانا بھی نہیں ہے. مگر آج حال کیا ہے؟ آج جس کی مدد کریں تو اس کو بار بار جتاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا قرضہ میں نے دیا تھا، بھول تو نہیں گئی، چپل پہن کر آئے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہے ہو، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی تمہارے پاس، میں نے ٹوکری دلائی تھی. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر بھی دی ہے اسے بار بار یاد دلاتے ہیں، بار بار جتاتے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے. اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، بندے کو کیوں بتا رہے ہیں، اس کو کیوں جتا رہے ہیں. ہمارے کئی بزرگان دین کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے تھے اور اس کے دروازے پر راشن یا سامان رکھ کے چلے جاتے تھے. اس کو نہیں پتا چلتا تھا کون ہے جو ہر مہینے ہمارے گھر پہ سامان دے جاتا ہے. ان بزرگوں کے انتقال کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ ہمارے گھر پہ جو برسوں سے مدد ہوتی تھی وہ فلاں بزرگ کی تھی، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا وہ مدد رک گئی ہے. اس سے پہلے کبھی نہ پتا چلا کہ مدد کرنے والا کون. کبھی ایسے بھی تو مدد کرے نا کہ اس غریب کو پتہ ہی نہ چلے مجھے بتانے مجھے میری مدد کرنے والا کون ہے. ہم کہیں گے پتہ نہیں چلے گا تو شکریہ کیسے ادا کرے گا، میرے آگے جھکے گا کیسے، مجھے جناب بڑا آدمی کیوں کب سمجھے گا. اللہ اکبر. پھر سوچ لیجئے، پھر یہ مدد، پھر یہ ساتھ دینا اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس طرح جتانا، اس طرح ستانا، اس طرح تکلیف پہنچانا، اس کو تو قرآن میں اللہ کریم نے کس طرح بیان فرمایا. کبھی ایسے اللہ کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے یا جتانا، اس طرح ستانا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر. آج صدقہ بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں. نہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں کرنا ورنہ یہ صدقہ بھی باطل ہو جائے گا. کیا خوبصورت لوگ تھے کہ نابینا خاتون کی خدمت بھی ہو رہی ہے. اس خاتون کو پتا نہیں کہ زمانے کی سب سے بڑی دو ہستیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کا کام کاج کر کے جا رہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ رحم دلی اسے کہتے ہیں، نیکی اسے کہتے ہیں، اور وہ بھی چھپا کر. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جو وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ. مگر آج حال کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں پورے شہر کو پتا چل جائے گا، بائیں ہاتھ کو پتا ہو نہ ہو فیس بک پہ سب کو پتا ہے. پہلے تو کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. نہ طواف چھوڑا، نہ سعی چھوڑی، نہ نماز چھوڑی، نہ صدقہ چھوڑا. ہر نیکی دکھانی ہے، ہر نیکی بتانی ہے.
اپنے دل سے پوچھے نا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکی لوگوں کو پتا چلے؟ میں نے کتنے حج کیے، میں نے کتنے عمرے کیے، میں جناب کتنے صدقے کرتا ہوں، میں نے کون سی مسجد میں چندہ دیا، میں نے کس غریب کی بچی کی شادی کرائی، کیوں؟ یہ اخلاص کی کہیں ایسا نہ ہو کہ نفی ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اللہ کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی، علماء بڑی پیاری تعریف بیان کرتے ہیں اخلاص کی۔ پہلے تو یاد سمجھ لیں کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ اخلاص is the key of acceptance۔ اب اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص کی تعریف ایک بیان یہ کی گئی کہ بندہ جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے نا، ویسے اپنی نیکیاں چھپائے۔ ہاں، کوئی ہے یہاں جو یہ چاہتا ہو کہ میرے گناہ کھل جائیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، مگر نیکیاں تو سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ پوچھئے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں جی چاہتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کسی اور کے بارے میں نہ سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے کہ مجھے کیوں جی چاہتا ہے کہ بس لوگوں کو میری نیکیاں، میری خوبیاں پتہ چلیں۔ حالانکہ یقین کریں ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری خطائیں زیادہ ہیں، یہ اللہ کی مہربانی جو چھپے ہوئے ہیں۔ جب وہ چھپا رہا ہے تو پھر نیکیوں کو بھی تو چھپانے والے بنو گا۔ میں ایک سوال کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، مدنی چینل پر یہ لائیو، سوشل میڈیا پر لائیو بیان چل رہا ہوگا۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ ایسی میرے پاس اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے۔ اور اگر نہیں ہے نا، اگر جواب میں آ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اکیلے میں تہجد پڑھی تھی وہ بھی بتا دی، میں نے جو کام اکیلے میں کیا وہ بھی گھما پھرا کے کسی نہ کسی بہانے سے بتا ہی دیا کسی نہ کسی کو، پھر کچھ نیکیاں ایسی کر لیجئے جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا آج کچھ خصلتیں سیکھنی ہیں، کچھ عادتیں سیکھنی ہیں جو جنتی عادتیں ہیں، کہ مدد کرے۔ کبھی تو کوئی ایک فیملی تو ایسی ہو، اور اللہ کرے کوئی ایسی سید فیملی مل جائے، کوئی ایسا سید زادہ مل جائے، کوئی آل رسول مل جائے جس کی میں خدمت بھی کروں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ارے اسے بے شک معلوم نہ ہو میرے آقا دیکھ رہے۔ مدینے والے آقا بہت راضی ہو جائیں گے آپ سے اگر آپ کسی غریب سید زادے کی خدمت کریں۔ چلے جناب کسی مسلمان کی کر لیں، مگر کوئی ایک مدد تو ایسی ہونا کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کون میری مدد کرے گا، اور پھر اس کا اجر، اس کا ثواب، اور یہ صدیق اکبر کا انداز بھی۔ میں نے کہا نا وہ خصلتیں بھی تو سیکھنی ہیں۔ تو بہرحال رحم دلی کی بات چلی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اب غور کر لیں میں رحم کرنے والا ہوں کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہوتے کہتے میں نے چھوڑنا نہیں، بدلہ تو لینا ہے۔ حضرت انہوں نے ہماری فیملی کے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تھا، ہمیں ذلیل کیا تھا، ہمیں جناب یہ کیا تھا، ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی تھی، بس موقع ملنے کی دیر ہے، بدلہ تو لیں گے۔ بدلہ کی آگ میں جل رہے ہیں، حالانکہ اس نبی کے امتی ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بلکہ نعتوں کے اشعار بھی یاد ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، ارے جو جان لینے آئے تھے پیارے آقا نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ لیکن ہم ہیں کہ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بدلہ لینا ہے، غلطی پہ پکڑنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیقی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے درس ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے بھی دے تو ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح غریب تھے، آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے ان سے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی۔ اب ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں کہ آپ کسی کی منتھلی ہیلپ کر رہے ہوں، آپ کسی کی ماہانہ مدد کر رہے ہوں، اور اسی بندے سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے، وہ آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے، بندہ کہے گا اب تو میں نے مدد نہیں کرنی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی دل ٹوٹ گیا، آپ نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں اب مصطح کی مدد نہیں کروں۔ لیکن یہ عام آدمی تو نہیں تھے نا، ان کا مرتبہ تو وہ تھا کہ جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مصطح کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر، تو اب کیا ہوا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن کا حکم ملا، اور یہ حکم نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچایا۔ اب ذرا غور سے قرآن کا انداز دیکھیے گا کہ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کی رقم روک لی ہے اس لیے کہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور قسم اٹھا لی ہے
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ والمہاجرین فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جب ایسا کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ فرمان صدیق اکبر نے سنا، کہتے حضور میں نے مصطح کو معاف کیا، حضور میں اس کی مدد جاری کر دوں گا، میں اس کا کام نہیں روکوں گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیسا فرمایا کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پتہ یہ چلا کہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والوں کو رب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ جو بندوں کو معاف نہیں کر رہے، جو بندوں کا بغض اور کینہ دل میں بیٹھے ہیں، تو رشتہ داریاں کاٹ کے بیٹھے ہیں۔ اے کوٹ رادھا کرشن کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں، میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی میرا ایسا اسلامی بھائی یہاں بیٹھا ہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مجھے سن رہی ہے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی فیملی سے رشتے ختم کیے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا بند کر دیا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے نہیں مل رہے، ارے ہو گئی غلطی، ہم فرشتے نہیں ہیں، جس سے غلطی ہوئی ہے وہ انسان ہے، ہو جاتی ہے مسٹیک، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ اللہ میں بندہ ہو کر تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، اے میرے خالق تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور یقین کریں یہ معافی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار ایک صحابی رسول کا ایک غلام تھا۔ اب وہ لوگ جو اپنے ملازمین پر سختی کرتے ہیں، جو اپنے ملازمین کی غلطیوں پر گالیاں نکالتے ہیں، جو معاذ اللہ بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ غریب کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ اس کو کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، مگر دل وہ بھی رکھتا ہے۔ دیکھو ایسا مت کرنا، یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ایک صحابی رسول ہیں، ان کے کسی غلام سے غلطی ہو گئی، ان کو جلال آ گیا، اپنا چابک اپنا درہ اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے کہ جتنا تم اس پر قدرت رکھتے ہو وہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تم اس غلام پر جتنی اتھارٹی رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ تو صحابی نے جب پھر کے پیچھے دیکھا نا تو سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرماتے، کہتے حضور معاف کر دیں، میں اس غلام کو ہی آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ اے پیارے اسلامی بھائی، آج بدلہ لیتے ہیں، آج غلطی کی سزا دیتے ہیں، آج جناب بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر برا بھلا کہہ دیتا ہے، آج ملازمین کو برا بھلا کہتے ہیں، غریب آدمی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، نوکری سے کھڑے کھڑے فارغ۔ مت کرو، اگر اللہ نے میری اور آپ کی غلطیاں پکڑنا شروع کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ حدیث یہ ہے، اس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ، اگر کسی مسلمان سے قطع تعلق کیا ہے رشتہ داری جوڑ لیجیے، دوستی اگر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، دیکھیں ہاں جو بد عقیدہ ہے اس سے کوئی دوستی نہیں کرنی ہے، جو اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اور دیگر مسائل ہیں، مزاج کا مسئلہ ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس سے معاف کر دیں، اور یہ معافی انشاءاللہ ہماری معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ، بلوچستان جب ہمارا جانا ہوتا ہے اور ہم خبریں سنتے ہیں کہ خاندانی لڑائیاں ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں ہیں، جناب پنچایتوں کی لڑائیاں ہیں، اور کئی سالوں سے لڑائیاں ہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر نہیں آئیں گے، اب اس کی جان کے پیاسے، وہ ہماری جان کے پیاسے، یہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ میرے آقا نے یہ دشمنیاں آ کر ختم فرمائی، قبیلوں میں پیار کروایا، دوستی کروائی، اور آج کلمہ پڑھنے والے اسی نبی علیہ السلام کے امتی لڑائی لڑ رہے ہیں، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں انہوں نے تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ سے کتنا پیار تھا میرے آقا کو، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے جب ان کا جنازہ ہو رہا ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو بھی نبی پاک نے معاف کر دیا۔ ہمارے ساتھ تو کسی نے ایسا نہیں کیا نا، مگر چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھ کر بیٹھے۔
میں آج آپ کو صدیق اکبر جن کی خصلتیں جنتی خصلتیں ہیں، جن کی عادتیں جنتی عادتیں ہیں، میں ان کی عادتیں بتا رہا ہوں کہ ان کو تو قرآن نے فرمایا کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور انہوں نے فوراً لبیک کہا، معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، ان کی مدد، ان کا وظیفہ بھی جاری کر دیا۔ آؤ نا آپ بھی آج اس اجتماع میں یہ نیت کر کے جائیں، آپ نے بھی تو یہ آیت سنی، میں نے بھی تو یہ آیت سنی نا، ہم بھی لبیک کہیں، اور بس آج کے بعد اگر کسی سے تعلق توڑ دیا ہے، آج کے بعد کوئی ناراضگی ہے، آج کے بعد کوئی دشمنی ہے، میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ارے اس کے بعد اعلان تو سنو قرآن کا، اللہ فرماتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ آپ بھی تو کہیں مولا میں یقیناً بخشش چاہتا ہوں، تیرا فرمان مجھے مل گیا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے دل دکھایا، اے اللہ میں نے معاف کیا جنہوں نے ستایا، اے پروردگار میں اپنے تمام ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف پہنچائی، اے کریم اب تو بھی مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو بھی میری بخشش فرما دے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ میرے رب کو محبوب ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر شب قدر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ معنی پتہ ہے اس کا میننگ معلوم ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ سے جب بھی معافی مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ سب معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ یعنی ہم نے دشمنیاں رکھی ہیں، ہم معاف نہیں کر رہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سارے معاف کر دے۔ مزہ پتہ کیا ہے؟ آپ سب کو معاف کریں، پھر اللہ سے کہیں مولا میں بندہ، میں حقیر، میں چھوٹا انسان، میں نے تیرے بندوں کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا مالک، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا خالق، اللہ تو بھی مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اس معافی کا مزہ اور ہے جب آپ لوگوں کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، پھر اس معافی کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ایک یہ تحفہ لے کر جانا ہے کہ گھر جا کر رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور جناب فیملی سے جس سے بھی پرابلم ہے معافی مانگ لیجئے۔ اب ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے کہ میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی ہے، میں کیوں آگے بڑھوں، تکلیف تو اس نے پہنچائی ہے۔ تو پیارے بھائی معافی تو ہوتی ہی جب ہے کہ جب اس نے تکلیف پہنچائی ہے اور آپ اسے معاف کر رہے ہیں، آپ نے پہنچائی ہے، پھر تو آپ نے معافی مانگنی تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہماری میمنی زبان کا ایک جملہ ہے، آپ تو یہاں پنجاب کے لوگ ہیں، جملہ بڑا اچھا ہے، بتا دیتا ہوں کہ ہماری میمنی زبان میں کہا جاتا ہے جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو آج آپ آگے بڑھ جائیے۔ اچھا یہ شیطان بھی اتنا مردود ہے، دل میں یاد بڑی آتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، شوہر کہتا ہے وہ معافی مانگے، بیوی کہتی ہے وہ معافی مانگے، دو دوست بڑے گہرے دوست تھے، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، اب ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھ رہے، یاد بڑی آ رہی ہے اس دوست کی، مگر جی کیا چاہ رہا ہے وہ معافی مانگے تو پھر دوستی کر لوں گا۔ ایسے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی کاروباری پارٹنرز تھے، یاد آتی ہے مگر شیطان روکتا ہے کہ تو نے نہیں مانگنی معافی، پیر اوپر رکھنا، ہاں جناب تیری عزت خراب ہو جائے گی۔ نہیں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، جو ملانے والا ہوتا ہے، جو جوڑنے والا ہوتا ہے، اللہ اس پر خاص مہربانی فرماتا ہے۔ تو آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ساری دشمنیوں کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر کی بات یقین کریں مجھے اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں، میں 2-4 گھنٹے تک بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا ایک ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کیسی محبت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی مرید ہے، یہ ایسی ہستی ہیں۔ اچھا قرب کیسا ہے؟ سبحان اللہ، آپ غور کریں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے، دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور صحابہ کے سامنے آ کے فرماتے دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ویسے ہی آئیں گے۔ ہاں حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو سب سے پہلے جو قبر سے نکلیں گے، اپنے مزار سے نکلیں گے، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، پھر اہل بقیع اور باقی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان میں جائیں گے۔ تو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو آج بھی نبی پاک کے ساتھ مزار میں موجود ہیں۔ اور ایک اور ایمان افروز بات سن لیجئے، علماء فرماتے ہیں بندے کی قبر وہی بنتی ہے جس مٹی سے اسے بنایا جاتا ہے، یعنی جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا نا
اسی پٹی میں یعنی اسی قبر میں ہماری جگہ، ہماری وہی قبر بنے. ہم کبھی کبھی کہتے بھی ہیں یار یہ بندہ سفر کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا، وہاں اس کا انتقال ہوا، تو لوگ کہتے ہیں اس کی مٹی وہیں کی تھی، یہ وہیں دفن ہونا تھا، اس کے دفن وہیں لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا دل سے سننا کہ بتاؤ پھر صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ یہ وہی مبارک مٹی ہے جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. گویا یہ پہلے سے چنی ہوئی ہستیاں ہیں اور آج بھی نبی پاک کے پہلو میں ہیں. نعت کا شعر ہے نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. حضرت صدیق اکبر یہ نبی پاک کی خاص کرم نوازی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت کی بات ہو اور غار ثور کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. کیسا ایمان افروز واقعہ ہے، سینکڑوں بار سن چکے، سینکڑوں بار پڑھ چکے ہوں گے، مگر جب بھی سنتے ہیں ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. اب ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے لیے سفر کرنا ہے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، کفار راستے میں موجود ہیں کہ گرفتار کرنا ہے. اب ان سے بچنے کے لیے راستہ چینج کیا گیا. جو مکے سے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے اس کا راستہ اور ہے، مگر ہجرت کا راستہ اور تھا تاکہ کفار کی نظر نہ پڑے. اب راستے میں غار ثور آتا ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے. جو گئے ہیں غار ثور پہ، جبل نور پہ، انہیں پتا ہے جوان آدمی چڑھے تو تھک جاتا ہے، مگر صدیق اکبر کا عشق دیکھو. کہتے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر تشریف لے آئیں، راستے میں کانٹے بھی ہیں، حضور آپ کے پیروں کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنے آقا کو لے کر غار ثور تک جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں حضور باہر کرم فرما رہیے، پہلے میں اندر جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی جانور وغیرہ نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. اب غار ثور کو صاف کرتے ہیں، کئی سوراخ نظر آتے ہیں. اپنی چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر چادر کے ٹکڑے جو ہیں ان سوراخوں میں داخل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اپنا پیر اس پر رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے. میرے آقا آتے ہیں، اللہ اکبر. نبی پاک اب چہرے پر تھکن کے آثار ہیں. میرے آقا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو نا صدیق اکبر کو کیسی سعادت ملی ہے. علماء کہتے ہیں جب نبی پاک صدیق اکبر کی گود میں آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر اس وقت وہ عبادت کر رہے تھے جو کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا. نبی پاک کا کیسا دیدار کیا، مگر سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں. اسی غار میں ایک سانپ بھی تھا، اسے بھی نبی پاک کا دیدار کرنا تھا. صدیق اکبر کے انگوٹھے پر وہ سانپ ڈنک مارتا ہے. اب انسان تھے، تکلیف تو ہونی ہے، اب کشمکش ہے. شرعی مسئلہ سن لیجئے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے، یعنی اگر کسی کی جان پر بن آ جائے تو بہت ساری حرام چیزیں بھی ایک مخصوص مقدار میں حلال ہو جاتی ہیں، استعمال کی اجازت مل جاتی ہے. اس کی ایک الگ تفصیل علماء نے بیان کی ہے. گویا جان بچانا یہ فرض ہے، لیکن اب یہاں نبی پاک آرام کر رہے ہیں. اب صدیق اکبر کا فیصلہ دیکھیں کہ فرض تو یہ ہے کہ جان بچائی جائے، مگر آپ کے عشق کے گوارا نہ کیا کہ نبی پاک کو نیند سے بیدار کیا جائے، مگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. نبی پاک کے چہرے رخسار پر وہ آنسو جب گرتے ہیں، میرے آقا اپنی مبارک آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آقا فرماتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ کسی طبیب کے پاس بھیجا جائے، آس پاس دشمن گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا، صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگایا. سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا، آپ کی تکلیف دور ہو گئی. اللہ اکبر. مگر اب سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق کتنے بڑے مفتی اور عالم ہیں. جان بچانا فرض ہے، آپ نے نبی پاک کے آرام پر اپنی جان کو قربان کرنا پسند کر دیا. ایسا ہی ایک واقعہ مولا علی کے ساتھ بھی پیش آیا. خیبر سے واپسی ہے، مقام صحبہ ہے، نبی پاک کے چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں. مولا علی نے کہا حضور آرام کر لیں. نبی پاک مولا علی کی گود میں آرام کر رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت ہے. اب عصر کی نماز، ایسے تو نماز ساری فرض ہیں، عصر کی نماز کی تاکید زیادہ ہے. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز فرض ہے، نبی پاک آرام کر رہے ہیں. مولا علی سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں نا. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مگر مولا علی نے فیصلہ کیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. جب نبی پاک بیدار ہوئے، مولا علی کے چہرے پہ غم ہے، افسوس ہے. علی افسردہ کیوں ہو؟ مولا علی فرماتے حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. حضور عصر کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں ذرا یہاں رکتا ہوں. اے مولا علی کے چاہنے والوں، یقیناً ہر مسلمان مولا علی سے پیار کرتا ہے. ذرا یہ جملہ تو سنو، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز
نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اے علی کے چاہنے والوں آپ کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اے پنجتن کے چاہنے والوں ہمارے تو بستر پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کاروبار میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یہ غلامی نہیں ہے پنجتن کی، ارے کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلوار کے سائے میں نماز پڑھی ہے، اور آج ہم اپنی دکان پر بیٹھے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی اہل بیت اور صحابہ کی سچی غلامی اختیار کرنی ہے تو نماز کی پابندی کیسی ہونی چاہیے؟ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا کے الفاظ سنے۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا، اے اللہ سورج کو واپس پلٹا دے۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر اس دن مقام صحبہ میں کیا دیکھا گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب واپس پلٹ رہا ہے، پھر عصر کا وقت ہو رہا ہے، مولا علی نماز ادا فرماتے ہیں، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ان دو واقعات سے کچھ سیکھنا، ہاں آج یہ لیسن لے کر جائیں، بڑی اہم بات ہے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، اور یہ دونوں ہستیاں سب سے زیادہ علم جان والی ہیں۔ فیصلہ کیا کیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کی رضا پہلے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس دونوں واقعوں کو موتیوں کی طرح پرو کر کچھ اشعار میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی نماز وار دی یا رسول اللہ آپ کے آرام پر، حالانکہ نماز عصر کی تو بڑی اہم ہے، حضرت صدیق اکبر نے جان دے دی، اور جان بچانا بھی فرض ہے، مگر نبی پاک نے پھر کرم کیا فرمایا؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز۔ پیارے آقا نے صدیق اکبر کو جان لوٹا دی اور حضرت علی کو نماز لوٹا دی، دعا کر کے سورج پلٹا کے، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا تھا، یہ تو آپ نے مہربانی کی نا کہ نماز بھی لوٹائی اور جان بھی لوٹائی۔ اب سیکھنے کو کیا ملا؟ ان دونوں واقعات سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ واٹ از دا میسج؟ اب سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ارے اصل بندگی یہ ہے کہ اگر اللہ کے حبیب راضی ہے تو رب راضی ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھو، ساری زندگی روزے رکھو، جتنی چاہے تلاوت کرو، اگر حبیب اللہ کے رسول ہم سے راضی نہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں، ان کی رضا مقدم ہے۔ یہ دونوں عظیم صحابہ نے ہمیں سکھایا، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور نبی پاک سے سچی محبت ہم کرنے والے بن جائیں۔ صدیق اکبر کی شان کیسی، اپنا گھر بار لٹایا، اپنا مال کئی بار لٹایا۔ ارے کون کون سے واقعات سناؤں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار ابو بکر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نے آگے بڑھنا ہے۔ گھر کا آدھا مال لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت پیارے آقا نے سوال کیا اے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج آگے بڑھنا ہے، آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو بکر آتے ہیں، مال بظاہر تو تھوڑا نظر آ رہا تھا، مگر جب اپنا وہ سارا سامان لے کر آئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور سنو کیسا خرچ کیا کہ جو کرتے پر بٹن تھے نا، حضرت صدیق اکبر نے وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، کانٹے لگائے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے دیکھا تو جبریل امین کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ تمہارے لباس کو کیا ہوا؟ یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آج سارے فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل امین عرض کرتے حضور اللہ نے ابو بکر کو سلام ارشاد فرمایا، ابو بکر سے یہ سوال ہے کہ ابو بکر بتاؤ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق کو رب کا سلام پہنچایا اور فرمایا ابو بکر رب ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس حال میں راضی ہو؟ کس حال میں؟ کہ گھر میں ایک روپیہ نہیں ہے، جسم پر کپڑوں میں بٹن نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ رائے خدا میں دے دیا، اور سوال ہو رہا ہے ابو بکر راضی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا کر کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ آخری دو باتیں سیکھ لیجئے اس واقعے سے۔
کیا کمپٹیشن تھا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا؟ نیکیوں کا مقابلہ. یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کی گاڑی دیکھ لے ہمیں ٹینشن، یار میں موٹر سائیکل پہ، یہ گاڑی میں، گاڑی والا بڑی گاڑی دیکھ لے تو پھر ٹینشن، یہ بڑی پجیرو، یہ بڑی V8 فارچونر کب مجھے ملے گی. چھوٹے موبائل والا بڑے موبائل والے کو دیکھے پھر ٹینشن ہے، گھڑی میری کب ایسی ہوگی، جوتے میں کب ایسے پہنوں گا. اچھا اس نے اپنے بچے کی شادی میں اتنا بڑا خرچہ کیا، میں اس سے بڑی شادی کروں گا. اسی چکر میں رہ گئے. ہائے ہائے، یہ خیال کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یہ روزانہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا؟ کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کو پورا قرآن یاد ہو گیا ہے؟ اپنی عمر کے کسی عالم اور مفتی کو دیکھ کر کیوں نہیں آتا کہ یار عمر تو میرے جتنی ہے، یہ عالم دین بن گئے، یہ مفتی بن گئے اور میں پیچھے رہ گیا، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ نیکیاں کرنے والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ مقابلہ تو یہ کرنا تھا اور ہم دنیا کے معاملات میں پڑ گئے. اور دوسری بات، اللہ اکبر، کچھ نہیں ہے مگر صدیق اکبر رب سے راضی ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلین ہیں. میں پیچھے رہ گیا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں ہے، میں بڑی ٹینشن میں ہوں. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، جو اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے مجھے اسلام پہ نظر آ رہے ہیں، میں سچ بتاؤں، آپ جتنے بھی اس پنڈال میں مجھے سن رہے ہیں نا، یا بلکہ مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسی کروڑوں لوگ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں، ہم سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے. ہم سب کے پاس زبان ہے، کئی ایسے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے. میرے آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، کئی ایسے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں. ہم میں سے تقریباً سب نے آج دوپہر کو کم از کم صبح سے لے کر اب تک کچھ کھانا کھا لیا ہے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا ہوگا. آپ اور میں جب واپس جائیں گے تو کوئی بستر ہے جہاں ہم آرام کریں گے. کئی ایسے ہیں جو آج رات بھی یا تو سڑک پر گزاریں گے یا جھونپڑی میں گزاریں گے. میں اور آپ آزاد ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں. کتنے گھر والے یاد آتے ہوں گے ان کو، کتنے بچے یاد آتے ہوں گے. کبھی سوچا آپ نے؟ ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں، لوگوں کے گردے فیل ہو گئے، ہم اپنے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں. کئی لوگوں کو نالیوں کے ذریعے کھلایا جاتا ہے. کس کس نعمت کے بارے میں بتاؤں؟ اور سب سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت ملی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا یہ شکر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ شکوہ، شکایت، کمپلین، آلویز کمپلین نہ کریں. اپنی زبان پر شکر لائیں. اور رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. مگر ہم ہیں کہ شکر نہیں کریں. آج یہ بھی پیغام لے جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ادا تو دیکھو، سب کچھ دے دیا اور کہتے یا اللہ میں راضی. اور کیا سب کچھ دینے کے بعد معاذ اللہ صدیق اکبر لوگوں سے مانگنا شروع ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر دے دیا. یہ بھی اسی حدیث کا مظہر ہے. نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ خرچ کرنے والے بنے، ملٹیپلائی ہوگا، دنیا میں بھی بڑھتا جائے گا، آخرت کی نعمتیں الگ ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے بیان میں کئی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ اس جنتی ہستی، اس عظیم ہستی، وہ یار غار، یار مزار، ان کی کچھ عادتیں، ان کی کچھ خصلتیں، ان کے انداز آپ کے سامنے رکھوں. کوئی ایک چیز تو اپنا لو نا، کوئی ایک انداز تو ان کا لے کر جائیے جس سے میری زندگی میں بدلاؤ آئے، میں بھی ایک اچھا مسلمان، نیک مسلمان بن جاؤں. اور یہی تو دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے جب وابستہ ہوتے ہیں تو خوف خدا ملنا شروع ہو جاتا ہے، عشق رسول ملنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کا درس ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایمانداری اور حلال کمانے کا درس ملتا ہے، برے دوستوں میں بیٹھ کر برائیوں کا ذہن بنتا ہے. آئیے اس پیارے ماحول کو اپنائیے. میں یقین کریں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں کوٹ رادھا کشن میں اتنا ماشاءاللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو آ جائیں نا. صرف آج ہی کیوں، ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتے دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے پوری دنیا میں دکھائے جاتے ہیں مدنی چینل پر، پھر اس کے بعد قافلے سفر کرتے ہیں. پلیز اب ان دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل ہو جائیں. نیت کریں، جس کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کی نیت بنے وہ ہاتھ اٹھائے. لیکن یہ نیت بنانی ہے، نماز کے بغیر کیسی زندگی ہے؟ اللہ کرے ان باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہر جمعرات کو ہمارے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، کچھ درود بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے مل کر اپنے معمولات کو پورا کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ
جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
رب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام، جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو سبحان اللہ، آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، تو انشاءاللہ اب کچھ اعلانات ہوں گے اور اس کے بعد ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں جب اسلامی بھائی مل کر دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے، تو سب مل کر انشاءاللہ ذکر اور دعا میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری، ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کرنے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط نمبر 1 پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس رسالے کا مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے والوں کے لیے دعا سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بہت ہی پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر شائع کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے قرآن کریم میں صدیق اکبر کی شان و عظمت، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کے فضائل و برکات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی وجہ، صدیق اکبر کے بچپن اور جوانی کے چند پہلو۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 950 روپے میں قیمتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے احکام، یہ کمال کی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ پر امیر اہل سنت نے تحریر کی ہے۔ آج ہم نے نماز کی بات کی ہے، تو آج انشاءاللہ اس کو سب لوگ خریدیں اور اس کو تقسیم کریں، اور یہ نماز میں کتنی فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، اور پھر جناب اس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کا اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ کتاب میں چاہتا ہوں کہ جتنی مکتبے والے لائے ہیں یہ ساری آپ لے جائیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو تحفہ دیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مکتبۃ المدینہ یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان سب دعوت اسلامی کا ہے۔ کل انشاءاللہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ پتوکی میں ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ رات 8:30 بجے براہ راست ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے، اور جو یہاں عاشقان رسول ہیں یا پتوکی اور اس کے اطراف میں ہیں وہ بھی تشریف لائیں، تو انشاءاللہ علم دین بھی سیکھیں گے اور ذکر الہی بھی کریں گے۔ اور کل کے مقابلے میں لاہور اور قصور کی ٹیمیں ہیں، اور امید ہے کہ ایک شاندار علم دین کا یہ پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى
تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے سر جھکائے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہے مولا. اے پروردگار اتنی بڑی تعداد میں یہاں تیرے بندے جمع ہیں، مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں آج ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. اے رب کریم ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ اے پروردگار آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے پروردگار ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے. مغفرت کا ہوں تجھے مولا سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مولا مغفرت کا ہوں تجھے سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کا ذکر آج کرنے جمع ہوئے. اللہ تجھے صدیق اکبر کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، سیدنا فاروق اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے. اے اللہ سیدنا عثمان غنی کا واسطہ ہمیں بخش دے، مولا علی کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہر صحابی تیرے ہر ولی کا واسطہ مولا ہماری بخشش فرما. اے اللہ آج کی رات شب جمعہ ہے، اے اللہ مانگنے کی رات ہے. پروردگار آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے
गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाहुम्मा अर्हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे, हमसे मोहब्बत करने वालों को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों को बख्श दे। ऐ अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक करीम हमें नेक बना दे। आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मुबारक आदतों के बारे में सुना है। ऐ अल्लाह हमें माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला बना दे, दुश्मनी अपने दिल में बसाने वाला मत बना। ऐ अल्लाह हमारे सीनों को मुसलमानों के कीनों से पाक फरमा दे। ऐ अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की सखावत का वास्ता हमें भी तेरी राह में खर्च करने वाला बना दे। सिद्दीक़ अकबर के इश्क रसूल का वास्ता हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। ऐ अल्लाह उनके तकवे का वास्ता हमें भी मुत्तकी बना दे। ऐ अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बना, सजदों की लज्जत अता फरमा, जिक्र दुरूद से हमारी जबान तर रहने वाली हो। ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का शौक नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार, हम सबके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़े हराम से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदे बड़ी दूर दूर से आए हैं। अल्लाह कुछ लोगों ने पर्चियां भी दी हैं, पैगाम भी भिजवा रहे होंगे और यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं। ऐ अल्लाह सबके दिलों में कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ तो इस उम्मीद पर आए होंगे कि इज्तिमा में जाएंगे, दुआ करेंगे, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ऐ अल्लाह कोई बीमार यहाँ आया है, कोई बीमार घर छोड़ आया है, कोई कर्जदार आया है, कोई बे औलाद आया है, कोई औलाद की वजह से परेशान आया होगा। ऐ अल्लाह तरह तरह के गम हैं, तरह तरह के दुख हैं, तुझसे न कहें तो किससे कहें मौला। तेरे सिवा कौन है जिसके दरबार में हम अपनी फरियादों को पेश करें। ऐ अल्लाह बाज़ औक़ात तो हमारे मसाइल को सुनकर लोग कहते हैं मसला बहुत बड़ा है, ये आसानी से हल नहीं होगा। ऐ अल्लाह ये लोगों के लिए बड़ा है, हमारा ये ईमान है ये तेरे लिए कुछ नहीं है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, हमारा ईमान है। ऐ अल्लाह तू चाहे तो अंधेरे कुएं से हजरत यूसुफ को निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है। ऐ अल्लाह हमें भी गमों के अंधेरे से निकाल दे। ऐ अल्लाह खुशियों के उजाले में दाखिल कर दे। ऐ अल्लाह तू चाहे तो दरियाए नील हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए रास्ते निकालता है। ऐ अल्लाह हमारे लिए भी रास्ते निकाल दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे। ऐ रात को दिन में बदलने वाले मौला, हमारी गमों की, बीमारियों की रात को, दुखों की रात को खुशियों की सुबह में बदल दे। ऐ अल्लाह मदीने से दूरी की रात को सुबह तैबा से बदल दे। ऐ अल्लाह जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, जो मचल रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। ऐ अल्लाह जितने बीमार यहाँ आए हैं, जब बीमारों के नुमाइंदे आए हैं, अल्लाह हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमा। सना है मेरे हर दर्द की ये दवा है। कौन दुखियों का तेरे सिवा है मौला, कौन दुखियों का तेरे सिवा है मौला, कौन दुखियों का तेरे सिवा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। हमारा तेरे सिवा कौन है मौला, किसको जाकर फरियाद करें, किससे अपनी मुश्किलें अल्लाह उससे नजात की तमन्ना करें। ऐ परवरदिगार तेरे बंदे हैं, तुझी को अपना रब मानते हैं, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। आज करम फरमा दे मौला, इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ परवरदिगार जो जिस मुश्किल में आया है, तेरी कुदरत के लिए कुछ मुश्किल नहीं, हमारे घर लौटने से पहले हमारी उस मुश्किल को दूर फरमा दे। जिस खुशखबरी का इंतजार है मौला, आज सुबह होने से पहले पहले वो खुशखबरी हमें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो जिस परेशानी में है वो परेशानी दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। तेरे मौला हमें हासिदों के हसद से बचा, बद नजरों की बद नजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों, तूफानों और वायरसों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां और उरूज अता फरमा। किबला अमीर अहले सुन्नत और तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमा। ऐ करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को भी इस्तेहकाम अता फरमा।
عالم اسلام کا بول بالا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں بس آج عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، آج جھولی بھر دے۔ آئے ہیں تو دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا عدل کرے تا تھر تھر کمبر اونچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاس میں برگے مکالے پروردگار فضل کے رحم کے سوالی بن کر آئے ہیں، سب کی جھولیاں بھر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔